बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अज़हर है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और इसी वजह से मैं इस कदर बिगड़ा कि मेरी वालदा ने लाड प्यार से मुझे ज़िद्दी बना लिया। कुछ इसके पीछे एक और बड़ी वजह हमारे पास पैसे की कमी नहीं थी। मेरे वालिद का कारोबार था और हम लोग अच्छे घराने से तलक रखते थे। यहाँ पर किसी भी चीज़ की मुझे तरसना नहीं पड़ता था। बचपन ही से हर चीज़ मेरे मुँह से निकलने से पहले मेरे पास मौजूद होती। घर में ना तो दौलत की कमी थी और ना किसी और चीज़ की, लेकिन अगर कमी थी तो वो मोहब्बत की। मेरे वालिद मेरी अम्मी से मोहब्बत नहीं करते थे। उन्होंने ख़ानदान वालों के दबाव में आकर मेरी वालदा से शादी तो कर ली, लेकिन वो उनसे मोहब्बत नहीं करते थे और ना ही इन्हें वो मोहब्बत अभी तक दे पाए थे जो इनका हक था। हकीकत तो यही थी कि मेरे वालिद को किसी से भी मोहब्बत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो अम्मी के अलावा किसी और औरत को पसंद करते थे या उनसे शादी करना चाहते थे। हकीकत में तो शायद वो किसी औरत को बीवी बनाकर अपने घर में रखना ही नहीं चाहते थे। इन्हें तो अपने पैसे का गुरूर था और पैसे के बलबूते पर वो अपनी सारी ज़िंदगी ऐश करके गुजारना चाहते थे, इसीलिए कभी भी घर में टिक कर ना ही बैठते। हमारे ख़ानदान में रवाज था कि ख़ानदान से बात शादी नहीं की जाती, इसीलिए मेरे वालिद ने ख़ानदान वालों की वजह से मेरी अम्मी से शादी कर ली थी। मगर ये कोई नहीं जानता था कि शादी के बाद मेरी अम्मी ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। वो हमेशा ही मेरे अब्बू का इंतज़ार करती रहती और इनकी तारीफ़ करती रहती। मगर अब्बा तो अपना सारा वक्त बाहर गुजारते, जैसे वो शादी से पहले ज़िंदगी गुजारा करते थे। अब भी उनकी ज़िंदगी वैसी ही थी। अगर किसी की ज़िंदगी बदली थी तो वो मेरी वालदा की ज़िंदगी बदली थी, जो अपना घर सब कुछ छोड़ छड़ा कर वालिद के लिए यहाँ आ गई। जबकि वालिद तो इन्हें अपना वक्त देते भी नहीं थे। मेरे वालिद हमेशा हमेशा से अय्याश किस्म के आदमी थे। किसी एक औरत के साथ उनका गुजारा नहीं हो सकता था। वो रोज़ाना ही अपनी शामें रंगीन करने के लिए बदनाम गलियों में चले जाते और अपना ज़्यादातर वक्त वहीं गुजारते। वो हुस्न परस्त थे और नई नई लड़कियां इन्हें अपने लिए चाहिए थी, इसीलिए कोठे से ज़्यादा अच्छी जगह उनके लिए हो नहीं सकती थी। शादी से पहले भी वो अपनी हर रात वहीं गुजारते थे और नशे में धत कर वापस आते, वो भी सुबह सवेरे। इन्हीं सब हरकतों की वजह से तंग आकर घर वालों ने इनकी शादी करवा दी। हो सकता है शादी के बाद वो सुधर जाए, मगर ऐसा ना हो पाया। शादी के बाद भी वो यही सब कुछ करते रहे। उन्होंने वालदा से पहले ही दिन से कह दिया कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे। वो अपनी ज़िंदगी में किसी को भी मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं देते। वो आज़ाद आदमी और आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना चाहते, किसी के गुलाम बन कर नहीं रह सकते और ना ही एक औरत के होकर रह सकते। अगर ऐसे हालात में मेरी वालदा इनके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं तो ठीक, लेकिन अगर वो इन्हें छोड़कर जाना चाहे तो इन्हें अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं करेंगे। मेरी वालदा इन्हें छोड़ भी देती, लेकिन फिर इन्हें ऐसी खबर मिली कि जो उनके पाँव की जंजीर बन गई। वो जाकर भी इस घर को छोड़ नहीं सकती थी। उन्होंने फैसला कर लिया कि अबू के रोज़ रोज़ की हरकतों से तंग आकर जब वो अपना सारा वक्त घर से बाहर गुजारते हैं तो वालदा ने पक्का इरादा कर लिया कि वो अब इनके साथ नहीं रहेगी। वो किसी गरीब आदमी के साथ तो गुजारा कर सकती हैं, लेकिन किसी बदकिरदार आदमी के साथ नहीं रह सकती। वो ये घर छोड़कर जाना चाहती थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो उम्मीद से हैं, ऐसे में अगर वो ये घर छोड़कर चली जाती तो इनके तो कहीं ना कहीं शादी हो जाती। मगर इनकी गलत सारी ज़िंदगी लोगों के ताने सुनती और दर दर की ठोकरें भी खाती फिरती। वो अपनी औलाद को इस तरह बेघर नहीं करना चाहती थी। वो अपनी औलाद की खातिर, यानी कि मेरी खातिर, उन्होंने वालिद का ये रवैया बर्दाश्त किया और इन्हें जैसे जैसे सब्र के घूंट पीने शुरू कर दिए। अपने अंदर इतनी बर्दाश्त जमा कर ली कि अब इन्हें शायद किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ज़िंदगी में आ गया और इन्हें मुझे अपनी ज़िंदगी बना ली। वो अपना सारा वक्त मेरे साथ गुजारती और मेरे कामों में लगी रहती। उन्हें अब इस बात से ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता था कि वालिद ज़्यादा वक्त अपना कहाँ गुजारते हैं और कहाँ नहीं। आस्ता आस्ता जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने होश संभाले थे। अपने घर में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसने मेरे जहन पर बहुत बुरे असरात डाले थे। मेरे अब्बा तकरीबन आए दिन किसी भी खूबसूरत लड़की को अपने घर लेके आते और सुबह होते ही वापस छोड़ आते। और आस्ता आस्ता मैं ये बस समझ गया कि मेरे वालिद किस किस्म का आदमी है, इसलिए औरत एक खिलौने से ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी अम्मी अक्सर इस बात पर उनसे झगड़ती कि वो जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी जैसे भी गुजारना चाहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को बाहर रखा करें, घर से दूर। घर में किसी को मत लाया करें। और वालिद ने इन्हें साफ कह दिया ये घर उनका है, जिसको चाहें इस घर में लाएं। मगर मेरी वालदा को ये सब पसंद नहीं था, तो वो अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा सकती है। मेरी वालदा तो शायद ये घर छोड़ भी देती, लेकिन अगर वो ये घर छोड़ देती तो इन्हें भी मुझे भी अपने साथ लेके जाना पड़ता। तो ऐसे में ये जायदाद जो मेरे हक में थी मुझसे छीन ले जाते और मेरे वालिद अपनी सारी जायदाद से इस तरह बाजारी औरतों पर लौटाते। मेरी वालदा मेरा हक मानना नहीं चाहती थी कि मेरा हक दूसरे लोगों के हाथों में जाए, इसलिए ये सब कुछ बर्दाश्त करती थी और अच्छे वक्त का इंतज़ार करती रही। जिस वक्त मैं 14 साल का था और अच्छी तरह से मुझे समझ आ गई थी कि मैं इस बात को समझ गया था कि आए दिन मेरे वालिद किसी नई लड़की को घर क्यों लाते हैं।
اور ان ساری چیزوں نے میرے دماغ پہ بہت برا اثر ڈالا۔ میرے والدہ نے میری بہت اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اکیلی سب میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور ایسا ہی ہوا کہ میرے والد کے رویے نے اور ان کی عیاشی طبیعت نے مجھے اس طرح کا بنا دیا کہ میں بھی انہی کی طرح ان کے نقشے قدم پر چلنے لگا۔ میرے سامنے بھی عورت کی کوئی اہمیت عزت نہیں تھی، میں بھی اسے صرف وقت گزاری کا سامان سمجھتا۔ جس وقت میں 14 سال کا تھا، اس وقت ایک رات میرے والد ایک لڑکی کے ساتھ گھر آئے اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ لڑکی چیخیں مارتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکلی اور فوراً اس گھر سے بھاگ گئی۔ جب میں نے اور میری والدہ نے کمرے میں جا کے دیکھا تو میرے ابا نیچے زمین پر پڑے ہوئے تڑپ رہے تھے۔ ان کے منہ سے عجیب قسم کی جھاگ نکل رہی تھی اور وہ ہاتھ پیر مار رہے تھے جیسے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد ان کا جسم مکمل طور پر ٹھہر گیا تھا۔ ان کے جسم نے حرکت کرنا بند کر دی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ انتقال کر چکے تھے۔ اس کے بعد ان کی ساری جائیداد کا اکلوتا ورث میں ہی تھا۔ میرے ابا کو زہر دیا گیا تھا، شاید وہ لڑکی نے زہر دے دی گئی تھی۔ وہ لڑکی جو ان کے ساتھ کمرے میں موجود تھی، وہ لڑکی دوبارہ کہیں نظر نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے بھی اس قصے کو یہی ختم کر دیا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا لیا۔ اب گھر میں مکمل طور پر سکون تھا، نہ کوئی باہر کا آدمی ہمارے گھر آتا اور نہ ہی اس قسم کی بے سکونی تھی۔ اور اس رات میں نے اپنی والدہ کو سکون میں دیکھا تھا، ورنہ تو وہ کبھی بھی ایک جگہ آرام سے نہیں بیٹھتی تھی۔ جب تک صبح نہ ہو جاتی وہ اپنے کمرے میں ٹہلتی رہتی، چکر لگاتی رہی، یعنی وہ اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ کیسے سکون سے رہ سکتی۔ لیکن جس رات والد کا انتقال ہوا، اس دن کے بعد سے وہ سکون کی نیند سونے لگی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا۔ ہمارے کاروبار کو میرے والد کے ایک خاص اور پرانے ملازم نے سنبھالا تھا۔ مہینے کا منافع ہمیں مل جاتا جس سے ہم لوگ اچھی طرح زندگی گزار رہے تھے اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری والدہ بہت کہا کرتی تھی کہ میں پڑھائی پوری کروں، ابا کاروبار سنبھالوں، اپنا کاروبار سنبھالوں، مگر مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ساری زندگی اپنی وجہ سے عیاشی کرتے گزارتے دیکھا تھا اور اب میں بھی ویسا ہی ہو گیا تھا۔ تو میں بہت بگڑا ہوا تھا اور پوری پوری رات گھر سے باہر گزارتا۔ میری والدہ اکثر مجھے کہتی کہ میں جلدی گھر آیا کروں، میں ان سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ کبھی میں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا سارا وقت کہاں گزرتا ہے، جن میں سے یہی کہتا کہ پڑھائی کے سلسلے میں کسی دوست کے گھر رک گیا تھا، اور والدہ میری باتوں پہ بھروسہ کر کے چپ کر جاتی، جبکہ میں پڑھائی بالکل بھی نہیں کرتا تھا، سارا وقت میرے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں گزار دیتا۔ کبھی میں اپنے کسی دوست کے ساتھ کلب پہنچ جاتا اور کبھی ایسے ہی آوارہ گردی کے لیے سڑکوں پر نکل جاتے، یہاں تک کہ میں بہت زیادہ بگڑ گیا اور کوئی ایسی بری عادت نہیں تھی جو میرے اندر نہ پائی جاتی۔ لڑکیوں سے دوستی، ان کے ساتھ وقت کرنا، یہ سب میری ذات کا حصہ بن گیا۔ مجھے یہ بات کبھی بری نہیں لگی تھی، کبھی میرے ضمیر نے مجھے ملامت نہیں کی تھی کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسے میں اولاد اپنے والدین سے سیکھتی ہے۔ جب میرے باپ نے ہی کسی عورت کی عزت نہیں کی تو میں بھی تو اسی انسان کا بیٹا تھا نا، میں کیسے کسی عورت کی عزت کر سکتا تھا؟ جبکہ میری والدہ نے مجھے ہمیشہ عزت کرنا سکھائی، مگر جب میں نے والد کے بارے میں سوچتا اور یہ سوچتا کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی من مانی کی ہے تو ایسے میں مجھے بھی کرنی چاہیے۔ خیر، پیسے کی کمی نہیں تھی اور دولت ہی تو انسان کو بگاڑنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرے روز دیر سے گھر آنے پر والدہ شدید تنگ آ گئی۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا وہ میری شادی کروا دیں گے، مگر مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں بھی اپنے والد کی طرح کسی ایک عورت کا ہو کر نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے میں نے والدہ کو صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے میرے لیے لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مجھے شادی کرنی ہوگی تو میں بتا دوں گا۔ یونیورسٹی میں بہت ساری لڑکیاں میری دوستیں تھی جو صرف دوستی کی حد تک ہی نہیں رکھا کرتا تھا، وہ مجھ سے محبت کے دعوے کرتی اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی، مگر میں صرف انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا اور اس کے بعد میرا ان سے کچھ لینا دینا نہ ہوتا، جبکہ وہ اپنی محبت کی دہائیاں دیتی نہ تھکتی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ ساری لڑکیاں میری خوبصورتی اور پیسے کی وجہ سے میرے ساتھ تھیں، ورنہ کسی کو بھی مجھے سچی محبت نہیں تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے عورت پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جیسے عورتیں میرے باپ کے ساتھ پیسے کے لیے وقت گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں، اسی طرح ان کی زندگی میں بھی صرف پیسہ اہم تھا اور وہ کسی سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اس لیے میں بھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی شاید زندگی میں کبھی کسی سے محبت کرنے والا تھا۔ یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ میں عورتوں کی عزت نہیں کرتا تھا اور یہی سمجھتا تھا کہ وہ پیسے کے لیے اپنا آپ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی اور میں کیونکہ ہر رات ہی دیر سے گھر واپس آنے لگا تھا اور والدہ سے یہ کہہ دیتا کہ پڑھائی کی وجہ سے مصروف ہوتا ہوں، تو میری والدہ گھر پر اکیلی ہوتی تھی، اسی لیے تنہائی کی وجہ سے انہوں نے گھر میں ایک
لڑکی کو نوکرانی رکھ لیا۔ وہ لڑکی صفائی نہیں کرتی تھی، وہ صرف میری والدہ کے ذاتی کام کرتی تھی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر میرے لیے وہ ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ میں اسے یہی کہہ کے بلاتا تھا، میں دن میں بھی گھر میں موجود نہیں ہوتا۔ اس لڑکی سے میرا زیادہ سامنا نہیں ہوتا تھا، مگر گھر میں جو دوسری ماسی کام کے لیے آتی اسے کہتی ہوئے میں نے سنا تھا کہ جو نئی لڑکی میری ماں نے اپنے ساتھ رکھی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور ایک دن میں جب جلدی گھر واپس آیا تو میں نے اس لڑکی کو دیکھا اور تھوڑی سی جھلک دیکھی۔ وہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ میں مکمل طور پر اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، کیونکہ جیسے ہی اس نے میری آواز سنی فوراً سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں سے اس کی آنکھوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کس قدر خوبصورت ہے، اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھنے میں خوبصورت لگی تھی، اس لیے اب اس لڑکی پر میری نظر تھی۔ یونیورسٹی میں جتنی لڑکیاں خوبصورت تھیں سب میرے آگے پیچھے گھوما کرتی تھی، مگر مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ سب کے ساتھ میں نے وقت گزارا تھا اور یہ لڑکی ان سب لڑکیوں میں بہت مختلف اور الگ لگی تھی، کیونکہ اس نے مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ چھپایا تھا اور مجھے اس کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ کہاں لڑکیاں میرے آگے پیچھے اور مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی، اور کہاں اس لڑکی نے مجھ سے چہرہ چھپا لیا۔ مگر خیر، اس وقت والدہ موجود تھی، اس لیے میں خاموش رہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جتنا کوشش کرتا اس لڑکی کو اپنے ذہن سے نکال دوں، لیکن بار بار وہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی، اور اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے اس نے میرے سامنے اپنے آپ کو چھپا کر میری بےزتی کی ہو۔ ایک دن اسی طرح اس سے میں نے بہانہ بنایا کہ میں نے والدہ سے یہ کہہ دیا کہ میں آج رات کو گھر واپس نہیں آؤں گا۔ ایسے میں یوں ہی نئی لڑکی ملازمہ رکھی ہے، اسے اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ گھر میں مجھے دوسرے کام والی ماسی نہیں تھی۔ وہ اپنا کام ختم کر کے گھر واپس اپنے گھروں میں چلی گئی۔ اسی لیے میں نے والدہ سے یہ کہہ دیا کہ والدہ نے بھی اسی بات پہ اعتراض نہ کیا اور اس لڑکی کو اپنے پاس ہی رات کو روک لیا، کیونکہ اس وقت والدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس لڑکی کو یہاں روک لیا۔ والدہ نے گھر کو تالے لگا لیے تھے اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی، جبکہ میرے پاس گھر کی دوسری چابی ہمیشہ موجود ہوتی۔ گھر رات کو جب بھی میں دیر سے آتا تو اسی سے تالا کھولتا گھر آ جاتا۔ میں نے صرف بہانہ کیا تھا، والدہ سے جھوٹ بولا تھا کہ میں آج رات گھر واپس ہی آؤں گا، جبکہ میں تو دوسری چابی سے دروازہ کھول کے اندر آ گیا تاکہ اس حسین لڑکی کے حسن کا نظارہ کر سکوں۔ اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بات بھی تھی کہ اس نے مجھے دیکھتے اپنا چہرہ چھپایا تھا، تو کیوں نہ میں اس کے کمرے میں چلا جاتا، تو پھر وہ مجھ سے چھپا کر کہاں جاتی۔ ایک طرح سے میں اس کی غلطی سمجھ کر اسے اس چیز کو سزا دینا چاہتا تھا، تاکہ اس پہ یہ ثابت کر سکوں کہ مجھ سے چھپ نہیں سکتی، چاہے کچھ بھی کر لے۔ اس نے مجھ سے چہرہ چھپایا تھا، اس کی سزا تو میں نے اسے دینی تھی، مگر میں جیسی اس لڑکی کمرے میں گیا تو میرے پیر تلے زمین نکل گئی اور میں فوراً سجدے میں گر گیا، کیونکہ وہ لڑکی میرے سامنے نماز پڑھنے میں مصروف تھی، اور جب میں نماز پڑھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تو وہیں پر میں حیران رہ گئی۔ اس لمحے میں زمین پر جھکتا چلا گیا، آخر کار میں سجدے میں گر کر رونے لگا۔ میں کیا سوچ کر یہاں آیا تھا، لیکن آگے کا منظر دیکھ کر سب کچھ بھول گیا تھا۔ میں یہاں کس کے لیے آیا تھا مجھے یاد ہی نہیں تھا، صرف اتنا ہی یاد تھا کہ وہی چہرہ میرے سامنے موجود تھا جسے میں اتنے عرصے تک تلاش کر رہا تھا۔ یہ میری بے چینی کی سب سے بڑی وجہ تھی، اور چہرے کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں کتنا ترسی تھی، اور آج وہ میرے سامنے موجود تھی۔ میری قسمت کس طرح سے اسے میرے سامنے لے آئی تھی، اور یہی بات میرے لیے حیران کن تھی۔ مجھے ابھی تک اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اور اس وقت جو بات میں نے سب سے زیادہ شدت سے محسوس کی وہ یہی تھی کہ جو بزرگ آدمی نے کہی تھی کہ اگر ہماری لگن سچی ہو تو اللہ ہر چیز کو ہمارے کسی نہ کسی طرح وسیلہ بنا کر اسے ہمارے پاس لے آتا ہے، لیکن اگر ہم اس طرح بھروسہ کریں اپنی پسند کو اس کے سپر کر دے تو ہماری چاہت کو ہمارے پاس ضرور لے آتا ہے۔ اور فائل یاد کرتا میں سجدے میں گر گیا۔ یہ بات 2 سال پہلے یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہاں پر بہت ساری لڑکیاں خوبصورت سے خوبصورت چہرے میرے سامنے آتے رہتے، مگر مجھے کسی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس وقت یونیورسٹی میں ایک نئی لڑکی آئی جو ہر وقت ایک بڑی سی چادر میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور میں نے اس کی آنکھیں صرف دیکھی تھی، جبکہ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اور جاننے کیوں میں خود بخود اس کے طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ جس طرح میری ایک بار کہنے پر باقی لڑکیاں مجھے دوستی کے لیے تیار ہو جاتی، میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی، اسی طرح میں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی بھی مجھ سے دوستی کرے اور مجھ سے باتیں کرے، مگر وہ لڑکی اپنی حد میں رہنا جانتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، جبکہ میں کس سے بھی کر کے اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔
لڑکی ہاسٹل میں رہتی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس لڑکی کا کمرہ بتا دیں، وہاں جا کر میں اسے مل سکتا ہوں، اس کا مکمل چہرہ بھی دے سکتا ہوں۔ میں بنا نہ سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ میرے لیے کوئی نئے تجربے نہیں تھے۔ آج سے پہلے بھی میں لڑکیوں کے ہاسٹل جاتا رہتا تھا، کبھی کسی لڑکی سے ملنے تو کبھی کسی لڑکی سے ملنے۔ اس رات میں اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا۔ جب اسے اپنی گرل فرینڈ سے پوچھ کر مجھے اس لڑکی کا کمرہ بتایا، میں چھپ کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ پڑھائی میں گم تھی، مجھے ایسے اپنے کمرے میں دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ اس وقت میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا تھا جو مجھے سب سے الگ لگا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب اس نے مجھے وہاں سے باہر نکل جانے کا کہا تو اس کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ کہاں لڑکیاں مرتی تھیں مجھ پر اور وہ مجھے باہر جانے کو کہہ رہی تھی اور آوارہ کہہ رہی تھی۔ میں نے غصے میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو اس کا حسن مجھے بھا گیا تھا، دوسرا وہ لڑکی مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ میں یہاں صرف اسے دیکھنے آیا تھا، میرا کوئی برا ارادہ تو نہیں تھا، مگر اس کی باتوں نے مجھے ایسے کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کرتا، مگر اس سے پہلے ہی وہ ایسی بات مجھے کہہ گئی جس نے مجھے کبھی سکون نہیں لینے دیا۔ اس نے باقی لڑکیوں کی طرح میری آفر نہیں کیا تھا، میں نے اسے پیسوں کی آفر کی، یہاں تک کہ میں نے اس سے شادی کرنے کا وعدہ کیا، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس عارضی دنیا کی خاطر اپنی ہمیشہ کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اور جو گناہ تھا وہ تو مجھ جیسے شخص کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جس دین سے اتنا دور ہو، اور اس لیے یہ گناہ کرنا تھا۔ وہ کسی کالے، کسی غریب، کسی مزدور سے شادی کر سکتی تھی، مگر مجھ سے کبھی نہیں۔ اس نے مجھ پر موت کو زیادہ ترجیح دی۔ اسی بات سے میں سمجھ گیا ہوں میں جو خود کو جانے کیا سمجھتا تھا، اس کی اس بات نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ مطلب اس لڑکی نے میرا ساتھ قبول نہیں کیا بلکہ اسے موت قبول تھی، اور اس سے اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اس کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اگر اس کی زندگی لکھی ہوئی تو موت کے منہ سے بھی واپس آ جائے گی، کیونکہ زندگی اور موت کے اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں، اور اگر اسے اسی طرح سے مرنا تو پھر اسے کوئی افسوس نہیں۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ لڑکی اس کھڑکی سے نیچے کود چکی تھی۔ میں فوراً اسے کمرے سے باہر نکل کے بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے واپس آ گیا۔ جب بھی اگلے دن میں یونیورسٹی پہنچا تو وہاں پر کوئی ایسی خبر نہیں تھی۔ کسی لڑکی نے چھت سے کود کر جان دی، کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے اس کھڑکی سے کود گئی تھی، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ نیچے گرتی اور کسی کو خبر نہ ہوتی؟ کسی نے تو اس کی جان بچائی ہوگی نا، اور وہ زندہ بھی تھی تو کوئی تو اسے یہاں سے لے کر گیا ہوگا نا۔ اگر وہ مر چکی تھی تب بھی اسے کوئی یہاں سے لے کے گیا ہوگا، لیکن وہ کون تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر میں نے کسی سے ذکر نہ کیا۔ اگر میں کسی سے ذکر کرتا تو یقیناً میں خود بھی اس مصیبت میں پھنس جاتا۔ اگر وہ لڑکی مر چکی ہو تو مجھے جیل جانا پڑتا۔ اس دن کے بعد اس کی کہی گئی باتیں اور اس کا چہرہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے دور نہیں ہوا۔ اسی لیے میں سارا وقت باہر گزارتا تھا، شراب پیتا، لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا، اپنے دماغ اور دل کو یقین دلاتا کہ میں خوبصورت ہوں، کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرے گی۔ اور ایسا تو تھا۔ اس نے مجھے انکار کیوں کیا؟ صرف اسی لیے کہ میں دین سے دور تھا۔ یہ بہت بڑی خامی تھی۔ اس کی وہی باتیں مجھے یاد آتی رہی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بچانا چاہے تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر مجھ جیسا انسان کہاں ان باتوں کو سمجھے گا؟ جس نے کبھی اس رب کو پہچانا ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکی میرے لیے بہت ضروری ہوتی جا رہی تھی۔ میں اسے محبت کرنے لگا تھا، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا، میں پوری رات اس کی یاد میں روتا رہا تھا اور سڑکوں پر اسے تلاش کرتا رہا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملتی۔ جب ایک رات میں اسی طرح سڑک پر گھوم رہا تھا، ایک بزرگ سے میرا سامنا ہوا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر میں سچے دل سے اپنے رب سے دعا کروں اور اس سے وہ مانگ لوں جو مجھے چاہیے تو میری بے چین دل کو سکون مل جائے گا، مجھے وہ مل جائے گی جس کو میں چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں نے نظر انداز کر دیا، پھر کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بات تھی، اور اسی لیے ایک دن میں نے دل سے دعا کی کہ وہ لڑکی مجھے مل جائے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی، اور اب جیسے ہی میں اس لڑکی کے کمرے میں اسے دیکھنے کے لیے گیا، اسے سزا دینے کے لیے، تو سامنے ہی اس لڑکی کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ اس دن مجھے یقین آ گیا کہ واقعی اپنے رب سے سچی امید لگائے اور سچے دل سے اسے کچھ مانگا جائے تو ضرور دیتا ہے۔ اسی لیے میں فوراً سجدے میں گر گیا، رونے لگا تھا۔ میں جس لڑکی کو اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے مل گئی، جبکہ مجھے دیکھ کے حیران تھی۔ وہ زندہ تھی، وہ کیسے بچ گئی تھی، اور کس نے اس کی مدد کی تھی، اور 2 سال وہ کہاں رہی تھی؟
اس نے مجھے دیکھتے یہی کہا، اس کی زندگی لکھی تھی، اسی لیے وہ آج میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے اسے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، وہ مجھے معاف کر دے۔ اس لڑکی نے کہا کہ وہ مجھے ایک شرط پہ معاف کرے گی، اگر میں اس بات کو تسلیم کر لوں کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ لڑکیاں اگر پیسے کی خاطر ایک جیسی ہوتی، اس دنیا میں اگر 20% لڑکیاں ایسی ہیں تو جو دولت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہیں پر 80% لڑکیاں ایسی بھی ہیں جنہیں اپنی عزت سے بڑھ کے اور کوئی چیز عزیز نہیں۔ اور آج مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، بلکہ یہ بات تو مجھے اسی دن سمجھ آ گئی تھی جب اس نے میری آفر کو ٹھکرا دیا اور مجھے ٹھکرا کر موت کو قبول کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اسے معافی مانگنے کے بجائے مجھے اپنی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، جس کی آج تک میں نے نافرمانی کی۔ اس کی ساری باتیں ٹھیک تھی، اور اس دن کے بعد میں نے سچے دل سے اپنے رب سے توبہ کر لی اور میں اپنی پرانی ساری غلطیوں کو معافی مانگ لی تھی۔ لڑکی کھڑکی سے کودی تھی لیکن وہ نیچے نہیں کی، بلکہ اس کے کمرے کے نیچے جس لڑکی کا کمرہ تھا اس کی بالکنی میں گر گئی تھی اور اس کے بازو پاؤں پر چوٹ آئی۔ اسی رات وہ ہاسٹل چھوڑ کر چلے گی کیونکہ وہ جانتی تھی میں اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کسی دوسرے ہاسٹل میں جا کر رہنے لگی۔ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، وہ واپس اس شہر میں آ گئی تھی۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ہمارے گھر میں نوکری شروع کر دی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں نے ساری پرانی باتوں کو بلا دیا۔ میں اس سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے والدہ سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، جبکہ اس لڑکی نے بھی اپنے دل سے مجھے قبول کیا تھا، کیونکہ میں نے ساری بری عادتیں چھوڑ دی تھیں پہلے، اور اب میں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، تو اس نے بھی میرا ساتھ قبول کر لیا۔